जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सदर साहब बारीक सी चाल चल गए, बारीक सा काम कर गए, बारीक सा खेल खेल गए, विकेट के दोनों तरफ खेल गए। और अब मैं पहले ये इस बात का हामी था कि सदर ये जो वो कानून साजी नहीं होती आज, इस पे जो दो बिल सदर साहब ने रोक लिए, सदर साहब ने कहा था कि मेरे स्टाफ ने रोक लिए, तो मैंने तो उनको कहा था वापस भिजवा दें, मगर उन्होंने भिजवाए नहीं, ट्वीट किया था। अब तो मुझे वो भी मशकूक लगने लग गया। जिस तरह सदर ने इधर बारीक सी चाल चली है, बारीक सा गेम खेल खेला है, मेरा ख्याल है उधर भी मुझे तो लग रहा है कि वहाँ भी सदर बारीक सा ही खेल खेल गए। तो सदर मुल्कत अपना काम कर गए। इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। इलेक्शन की डेट स्टिल दूर, दिल्ली हनूज दूरस्त। और आखिरी बात, कुर्बे क़यामत की निशानी देखिए कि बिलावल भुट्टो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, इमरान खान भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। अब पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है या ये किस को समझते हैं। तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है कि वो कह रहे होंगे कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने दें और हमें इलेक्शन कैंपेन करने दें, मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं। लेकिन इस्तेकाम पार्टी को पता नहीं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और बिलावल की भी समझ आती है, उनका ख्याल है कि, और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा इस वक्त किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं। तो सदर ने खत लिखा है और इस खत में फरमाया है कि वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर मैंने दस्तखत किए थे। उसके बाद आइन मुझे पाबंद करता है, और ये ठीक कह रहे हैं कि आइन उन्हें पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दें। मतलब असम्बली तहलील होने से लेकर 90 दिनों के दौरान कोई भी डेट दें इलेक्शन की। लेकिन चूंकि अब सदर का बारीक काम शुरू हो गया, बारीक चाल शुरू हो गई, विकेट के दोनों तरफ खेलने का काम शुरू हो गया, लेकिन चूंकि चारों सूबों का कहना है कि मुझे इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुझे इख्तियार नहीं है, हालात ऐसे हैं और एक ही दिन में इंतखाबात कराने हैं, लिहाजा 6 नवंबर को इलेक्शन कराने चाहिए। सदर ने कहा, ये नहीं कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को, मेरा ख्याल है जो 89th डे बनता है असेंबली तहलील होने के बाद, तो उस दिन इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन चूंकि हालात डिफरेंट है, चारों सूबे कुछ और कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, गाइडलाइन ले, रहनुमाई ले। अब जो सुप्रीम कोर्ट के रजू करने का दूसरा बारीक काम सदर का, वो भी बड़ा मजे का है। उसमें सदर कह रहे हैं मे कंसल्ट करना कर ले, ये नहीं कहा कि जरूरी। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी चाहिए। लेकिन जो खत लिखा है उसमें कहा है मे कंसल्ट, शेल कंसल्ट नहीं लिखा। मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, अगर आपकी कमजोर है तो किसी से पूछ लें, अगर आपकी मजबूत अंग्रेजी है तो आपको पता चल जाएगा कि मे कंसल्ट या शेल कंसल्ट में क्या फर्क है। एक है कि ये आप काम कर लें, एक है कि ये करना है। जैसे सदर ने कहा, सदर अगर कहते हैं ना कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराओ, जैसे उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों सूबों के जो इलेक्शन का मामला जब था, तो सदर ने कहा था आई हियर बाई अनाउंस्ड, मैं ये ऐलान करता हूं, ये फैसला करता हूं, ये कहता हूं कि 14 मई को या जो भी वो तारीख थी उस दिन दोनों सूबों के इलेक्शन या पंजाब के इलेक्शन कराए जाएं। यहां उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो आइन की तारीख है उसमें इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें। एक तो ये कि वहां नहीं कहा कि इलेक्शन कराओ, कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि जरूर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले, कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले लें। अब सदर ने, अब क्या होगा, सदर का खत आ गया, खत में उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, तजवीज़ दी है और बाल फेंक दी है
حالانکہ آئینی اختیار صدر کا تھا، آئین انہیں پابند کرتا تھا، لیکن انہوں نے بال پھینک دی الیکشن کمیشن پہ کہ میرا خیال ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن ہونے چاہیے، آپ سپریم کورٹ سے، چونکہ آپ کا موقف دوسرا ہے، آپ سپریم کورٹ سے رہنمائی لیں۔ اب کیا ہوگا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور یہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ بار جو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے چاہیے، وہ اس کی درخواست سپریم کورٹ میں پہلے ہی پڑی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نہ جائے، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ چونکہ آخری جو شہباز حکومت کی مشترکہ مفادات کونسل ہے، مشترکہ مفادات کونسل یہ طے کر کے گئی ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں، تو لہٰذا میں نے تو الیکشن شیڈیول دے دیا ہے، تو فروری سے پہلے میں تو الیکشن کرا نہیں سکتا۔ تو صدر کی تجویز سر آنکھوں پر، لیکن الیکشن شیڈول کے مطابق الیکشن نہیں ہوتے۔ تو لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، لائرز چلا جاتا ہے، کوئی جماعت چلی جاتی ہے، کوئی، تو سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ ہوگی اس مرتبہ عمر عطا بندیال صاحب کی نہیں، بلکہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ ہوگی۔ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کو یہ پہلا مرحلہ درپیش ہوگا۔ ویسے تو اور بھی بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، لیکن یہ کیس بھی بڑا اہم ہوگا ان کے لیے، اور فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا۔ اور ظاہر ہے الیکشن کچھ چیزیں طے ہو گئی کہ صدر نے اپنے اوپر سے اتار کے الیکشن کمیشن میں پھینک دیا۔ 90 دن میں مطلب انتخابات، پہلے بھی نہیں، مجھے تو کوئی امید نہیں تھی، اب بھی کوئی امید نہیں ہے، 90 دن میں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اور انتخابات کب ہوں گے یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اور الیکشن شیڈول ہوگا، باقی سارا ہوگا، تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن وہاں کیا موقف دیتا ہے اور الیکشن کی ڈیٹ کیا نکلتی ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ لیکن بات لمبی ہو گئی ہے، اور بات لمبی ہوئی ہے۔ آج عارف علوی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے۔ عارف علوی صاحب نے 6 نومبر 2023 پیر کا دن الیکشن کے لیے متعین کر دیا ہے۔ پورا انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ لیٹر لکھا ہے، لیکن بہرحال جھوٹی خبریں دی گئیں کہ صدر صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، پھر کہا گیا ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، پھر کہا گیا کہ انہیں 15 تاریخ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، صدر پاکستان نے آج بمانگ دول کھڑے ہو کے پورے زور سے آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری کی ہے، پاکستان کے ساتھ وفاداری کی ہے، پاکستان کی پبلک کے ساتھ وفاداری کی ہے، اور انہوں نے ٹھوک بجا کے کہا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے۔ 89th ڈے جو ہے وہ بنتا ہے پیر، اور نومبر 6، اور یہ بنتا ہے 2023۔ بہت بڑا کھڑا کیا ہے صدر صاحب نے، میں یہ کہوں گا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ نون سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، کہ صدر صاحب یہ کھڑا کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اوپر ہر طرف سے یہ پریشر بنایا گیا تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دیں، اور یہ مارکیٹ کے اندر ہوا بھی دے دی گئی تھی کہ صدر صاحب نے کمپرومائز کر لیا ہے، وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے، اور ان کو دھمکی لگا دی گئی ہے اور وہ دھمکی کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن آج پھر صدر پاکستان نے بتایا کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اور انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کے کچن کیبنٹ کے لوگ، ان کی ہاتھ کی جو چھڑیاں اور جیب کی گھڑیاں ہیں، ان کو نگران کابینہ کے اندر لگایا گیا ہے وزیر۔ اگر آپ دیکھیں تو عمر سیف، جن کے والد کرنل سیف جو ہیں وہ ذاتی آپ یہ کہیں خدمت گزار ہیں نون لیگ کے نواز شریف اور مریم صفدر کے، آپ گھر کا انہیں کام کرنے والا سمجھیں ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ توقیر شاہ، کس کو نہیں پتا کہ وہ کتنے قریبی آدمی ہیں مسلم لیگ نون کے، پھر احد چیمہ مشہور زمانہ کرپشن کیسز کے اندر وہ اندر رہے، آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بھی نواز شریف کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی ہیں، اور اس کے ساتھ اب فواد حسن فواد کی انٹری بھی ہو گئی ہے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کے گھر کے لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں پر تقریباً کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کیسز یا کوئی نہ کوئی الزامات یا کوئی نہ کوئی اعتراضات کم از کم ضرور رہے ہیں۔ اور فواد حسن فواد صاحب کو تو حالانکہ ان کے اوپر مالی بدعنوانی کے الزامات رہے ہیں، مقدمے رہے ہیں، جیل کے اندر رہے ہیں وہ، اس کے باوجود انہیں نجکاری کمیشن کا وزیر لگایا گیا ہے تاکہ جو دل کرتا ہے OLX پہ ڈال کر بیچ دیں، جتنے میں دل کرتا ہے بیچ دیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ بتانے والا ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب جو 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھتا ہوں کہ جو صدر عارف علوی صاحب نے بم پھاڑ دیا ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی انہیں سرپرائز بم مارا ہے
اب اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. 2-3 باتیں ہوں گی. ایک تو جو پاکستان کا سورما ہے, پاکستان کا ہیرو ہے, پاکستان کا ہر دل عزیز لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے, وہ اس ٹائم جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ہے اور ایسے جرم کی سزا بھگت رہا ہے جو نہ اس نے کیا ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا جرم کیا ہے. ایک شیم ٹرائل چلا کے شیم عدالت کے اندر شیم قسم کی اسے سزا دی گئی ہے اور اسے جیل کے اندر رکھا گیا ہے. جی ہاں, ایک طرف جب عوام دیکھے گی کہ ایک شخص جو پلیٹلیٹس کا جھوٹ بول کے گیا 50 روپے کے اسٹامپ پر, وہ تو آیا اور عدالتوں نے اسے ضمانت دے دی ہے. جو بھی اب عدالتوں کی تحقیر کی جائے گی, تمسخر اڑایا جائے گا عدالتوں کا, عدالتوں کے منہ کے اوپر کالک ملی جائے گی ان کو ریلیف دلانے کے لیے. تو اگر یہ ریلیف عدالتوں نے دے بھی دیا, پہلی بات تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں اور ان کو سزا پوری کرنی پڑنی ہے, اور ان کی ایسے معاملات بھی نہیں ہیں کہ جس میں اپیل سے معاملہ حل ہو. تو اس لیے یا تو عدالتوں کے منہ پہ کالک ملی جائے گی یا نواز شریف صاحب کے. لیکن دونوں کیسز میں اگر عدالتوں نے ریلیف دے بھی دیا تو عوام تو دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بغیر کسی گناہ کے عمران خان کو اندر پھینکا ہوا ہے اور نواز شریف باہر پھر رہا ہے. تو جو 4 ووٹ اگر نون لیگ کے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں, نواز شریف کے آنے سے جو 4 ووٹ نون لیگ کے پاس اس ٹائم اگر 2-4 کو موجود ہیں, نواز شریف آئے گا, لوگ اس ظلم کا کمپیریزن کریں گے جو عمران خان کے اور نواز شریف کے درمیان عمران خان کے اوپر ہو رہا ہوگا, اور نواز شریف کو لا کے لانچ کیا جائے گا. تو جو 2 ووٹ ہیں وہ بھی ضائع ہوں گے. نواز شریف نہ صرف اپنے لیے تباہی کا سبب بنیں گے بلکہ اپنی پارٹی کے لیے بھی تباہی کا سبب بنیں گے. اور رہی بات یہ جو آپ نے توقیر شاہ کو, عمر سیف کو اور آپ نے احد چیمہ کو اور اب فواد حسن فواد کو لگایا ہے, تو میری طاقتور حلقوں سے گزارش ہے کہ تردد کیوں کر رہے ہیں؟ چپ کر کے کاکڑ صاحب کو ہٹائیے اور نواز شریف کو بٹھائیے. جب آپ نے ان کے گھر کے لوگ سارے لگا دیے ہیں تو پھر یہ جمع منفی کرنے کی کیا ضرورت ہے, آنکھوں میں پھر مٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں. نگران والا کام تو اب کوئی رہ نہیں گیا, نہ احد چیمہ نگران ہو سکتا ہے, نہ عمر سیف ہو سکتا ہے, نہ ہی اس میں فواد حسن فواد ہو سکتا ہے, نہ ہی توقیر شاہ ہو سکتا ہے. یہ تو نواز شریف کے گھر کے لوگ ہیں. تو پھر ایسا کریے کہ مریم صفدر کو بھی ایک وزارت دیں, شہباز شریف کو بھی ایک وزارت دیں, نواز شریف کو وزیر بنائیں, پورے ٹبر کو وزارتیں دیں اور پاکستان گروی رکھ دیں اس خاندان کے پاس. آپ یہ پھر کیا مذاق کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اگلی بات آپ کے ساتھ یہ کرنی تھی کہ نواز شریف جو دوائی لینے گئے تھے, پتہ چلا ہے کہ انہیں آخر پر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ انہیں سیاسی طور پہ نہیں بچنا, انہوں ہن لاہور لے جاؤ. تو میرا خیال اس لیے اس دوائی کا کوئی علاج نہیں ہوا, تو نواز شریف صاحب کو اب واپس آنا پڑ رہا ہے. ڈی آئی خان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایڈیشنل سیشن جج الیاس خان نے بہترین فیصلہ دیا ہے. ایک ایس ایچ او جو بغیر اجازت کے کسی ورکر کے گھر میں گھس گیا تھا, اس ایس ایچ او کو 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال جیل کی سزا سنائی ہے. بہت بہترین کام کیا الیاس صاحب. اس سے پہلے فرق فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج تھے, انہوں نے ایک بہترین فیصلہ دیا تھا لوور جوڈیشری میں سے. آج ایڈیشنل سیشن جج الیاس صاحب نے ایک بہترین فیصلہ دیا, اور جو پولیس والے طاقتور حلقوں اور دوسرے لوگوں کے کہنے کے اوپر لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چار دیواری پامال کرتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا تگڑا میسج انہوں نے دیا ہے. مریم صفدر صاحبہ کا بلو ٹک اڑ گیا. بلو ٹک جو ٹویٹر کے اوپر ان کا تھا وہ اڑ گیا. جب ہم نے پتہ کروایا ہے تو ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے, بلو ٹک تب اڑتا ہے جب آپ ٹویٹر کی کسی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ کوئی ایسا ممنوعہ کام کرتے ہیں جو ٹویٹر نے بند کیا ہوتا ہے, آپ کسی ایسی گندی حرکت میں مبتلا کرتے ہیں, کسی کو گالی دینا, کسی کے اوپر ریسسٹ کامنٹ کرنا, کوئی بھی ایسے جو وائلیشنز ہیں, جو رولز ہیں ٹویٹر کے, ان کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا بلو ٹک واپس لیا جاتا ہے. لگ رہا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے کوئی نہ کوئی ان کی پالیسی وائلیٹ کی ہے جس سے ان کا بلو ٹک جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے. مصر جو ہے وہ تیزی سے اپنے آپ کو ماڈریٹ ریاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنرل سیسی کے اقتدار میں انہوں نے اب وہاں پر مسلمان بچیوں کے نقاب کرنے کے اوپر اسکولوں کے اندر پابندی لگا دی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مصر کے اندر بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, لیکن بہرحال مصر کی حکومت نے موجودہ نے بچیوں کا اسکول کے اندر نقاب پہننے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری خبر آپ کو یہ دینی ہے آج کہ امریکی سفیر کے بعد اب برطانوی سفیر جو ہے
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کو مل کے آئے ہیں. میرا نہیں خیال آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوتے دیکھا ہے یا کسی بھی اور ملک کی تاریخ میں ایسے ہوتے دیکھا ہے کہ وہاں پر بیرونی سفیر جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کو ملتے ہوں. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو جائیں گے یہ جو لوگ ملیں گے. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. بہرحال پاکستان میں تو اس ٹائم الٹی گنگا بہہ رہی ہے, بہتی رہے گی. یہ آج کی خبریں تھیں ابھی تک کی, اور مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.